बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म एक के बाद एक अज़म का इजहार कर रहे हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम दूर करने का अज़म अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपोजिशन में तोड़ फोड़ करके, इनकी मखसूस निश्तों की बंदर बांट करके और बानी PTI को माइनस करने की कोशिश करके सियासी अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा ही कर रहे हैं। क्या इस सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी और अवाम के दरीना मसाइल भी हल कर पाएगी? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ शायर, अदीब, सीनियर कॉलम नवीस, तज़कियाकार जनाब मंसूर आफाक साहब को मदऊ किया। इनके इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अपने मसरूफ वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर शरीक हो रहे हैं। मंसूर आफाक साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपके हम जो हैं वो कॉलम बड़े शौक और ज़ौक से पढ़ते हैं, और आप दीवार पे दस्तक के उन्वान से जो है आपका कॉलम जो है वो आता है। एक कबीर अरसे से हम आपके पढ़ने वालों में शामिल हैं। ये आमतौर पे मैं जब भी तरह के मंसूर फाक साहब से जब भी मेरी मुलाकात होगी या कभी इंटरव्यू का या कभी इज़हार ख्याल का मौका मिलेगा, तो मैं ज़रूर उनसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। और कई लोगों के जहनों में ये सवाल आता होगा कि दरवाजे पे दस्तक होती है, विंडो पे दस्तक होती है, दिल पे दस्तक होती है, लोगों के जहनों पे दस्तक होती है, लेकिन आप दीवार पे दस्तक देते हैं, ऐसा क्यों है? ये जो मुआशरा है ना, खासकर हमारा पाकिस्तान का मुआशरा, जी, यहाँ हर दस्तक दीवार पर दस्तक ही महसूस होती है। कोई भी दर, आप जिस भी दर पर आप दस्तक देते हैं आम आदमी की हैसियत से, तो वो जो दर है वो दर नहीं रहता, वो उसके लिए दीवार बन जाता है। ठीक। ये जो दरवाजे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खुलते हैं जिनके पास बहुत दौलत, बहुत इज्जत, बहुत मर्तबा, बहुत चोर, बहुत डाकू, बहुत लुटेरे, ये उस तरह का हमारा मुआशरा बन गया है। आम आदमी के लिए तो हर दरवाजा दीवार बन चुका है। सो मैं ये समझता हूँ कि हमारी हर दस्तक दीवार पर दस्तक ही होती है। फिर ये है कि जब से मैंने कॉलम लिखना शुरू किया, मैंने उसका नाम ही दीवार पे दस्तक इसीलिए रखा है कि मुझे पता है कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, लोगों के लिए ये दीवार पर ही दस्तक है, लेकिन मुसलसल दिए जा रहा हूँ कि शायद कहीं कोई ये दीवार कभी दर बन जाए। और इसमें से कोई आवाज जो है वो लाजमी बात है कि गुजर कर ऐवान इक़्तिदार तक भी पहुंचे। अच्छा, आपने हर दौर में जो है वो दीवार पर दस्तक दी है और बहुत से अदवार जो है वो आपने देखे, और आपकी दस्तक मुसलसल जारी है। इस दौरे हुकूमत में क्या कोई दस्तक अवान इक़्तिदार तक भी पहुंची, हुक्मरानों के कानों तक पहुंची, और फैसला साजों ने कोई आपके किसी दस्तक पर कोई रिस्पॉन्स भी दिया? ये दौर सबसे मुख्तलिफ दौर है पाकिस्तान की तारीख का। पाकिस्तान की तारीख में मार्शल लॉ रहे, पाकिस्तान की तारीख में सियासी अदवार रहे, सिविल मार्शल लॉ भी वोटों के दौर में लगाया गया। एक पूरी हिस्ट्री है हमारे मुल्क में, खास तौर पर मार्शल लॉ की और एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत की। लेकिन ये जो दौर गुजर रहा है मुसलसल, ये सबसे मुख्तलिफ दौर है। इस दौर में एस्टेब्लिशमेंट की जो हुकूमत है वो बिल्कुल ऐसी हुकूमत है कि जो न तो मार्शल लॉ है और न ही जो कोई जमहूरी हुकूमत है। तो इसलिए इस दौर हुकूमत पर बात करना, इसमें यह देखना कि कौन कसूरवार है और कौन कसूरवार नहीं, कौन लोगों को उनका हक दे रहा है और कौन नहीं दे रहा, ये फैसले बहुत मुश्किल है। अच्छा मंसूर फाक साहब, मेरी मुलाकात वज़ीर आज़म जब नहीं थे, मियां शहबाज शरीफ साहब इंग्लैंड में रही,
پھر یہاں بھی ان سے ملاقات میری ہوئی، وہاں بھی وہ بڑے عزم کے اظہار کرتے رہے، یہاں بھی بڑے پرعزم تھے، وہ ایک کے بعد ایک عزم کا اظہار کرتے ہیں، اب بھی وہ ہر روز ایک نئے عزم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے عزم کے کوئی درمیان میں پتہ نہیں کون سی رکاوٹیں آتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ عزم کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن کسی عزم پہ وہ پورا نہیں اتر پا رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنی طرف سے جتنا ان کے پاس اقتدار موجود ہے، جتنا پنجاب میں مریم نواز کے پاس اقتدار موجود ہے، جتنا مرکز میں شہباز شریف صاحب کے پاس اقتدار موجود ہے، اتنی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نے بے شمار، مریم نواز صاحبہ نے بے شمار اچھے کام بھی کیے اور بہت صفائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اولیات اور کارڈ اور جو کچھ وہ کر سکتی ہے میرا خیال ہے وہ بھی کر رہی ہے، لیکن جو ایک بیانیہ تھا نا جو مسلم لیگ نون کا، وہ بیانیہ کہیں پیچھے چلا گیا، عوام بہت زیادہ باشعور ہو گئے، جس کے سبب ان کو ابھی بھی کسی طرح کی عوامی مقبولیت حاصل نہیں ہو رہی۔ اب یہ ہے کہ وہ جو جس عزم کا اظہار کر رہے ہیں یا جس عزم کا اظہار کرتے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ان کے لیے ممکن ہے یا نہیں، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا وہ خود بھی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ جو بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ اقتدار کا جو اصل طاقت ہے، جو اصل منبع ہے، وہ کہاں ہے اور کہاں تک ان کے حوالے اقتدار کیا گیا ہے، جو موجودہ حکومت ہے، جو اسمبلی ہے، یا جو ہمارے وزراء ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، یا جو باقی لوگ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بڑی جو ہے نا بین السطور اگر غور کیا جائے تو ان کے کئی مفاہیم موجود ہیں۔ اچھا، جب یہ حکومت اتنی بے اختیار ہے اور اس کے پاس وہ اختیار نہیں جس کی نشاندہی، جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں، تو کون سی مجبوری ہے کہ یہ اقتدار میں ہیں اور اقتدار میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں نہ کوئی اپنی خوشی سے جیل کے اندر رہ سکتا ہے اور نہ جیل کے باہر۔ یہ بات عجیب غریب بات میں کر رہا ہوں۔ وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اقتدار میں بھی اپنی خوشی سے رہیں، آپ مجبوراً بھی اقتدار میں رہ سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ ہاں جی کیا آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ہم سوسائٹی ہے ہماری، اور ایک عجیب و غریب ہم رکھتے ہیں اپنی تاریخ، اور ایک عجیب و غریب ہمارے اوپر اقتدار مسلط ہے جسے ہم پوری طرح ابھی سمجھ نہیں پا رہے، بلکہ عوام زیادہ تر سمجھ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے زیادہ تر عوام نے جو ہے وہ موجودہ حکومت کو یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یا سب کو ایک طرح سے ریجیکٹ کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ حکومت اتحادی جو اتحاد کی شکل میں آئی تھی، اس نے آتے ہی ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ عوام کو فرسٹ جو ہے وہ ترجیح دیں گے، عوام کو اپنی ترجیحات میں لائیں گے، لیکن ایک طویل عرصہ اب گزرتا جا رہا ہے، اس میں نہ تو یہ اپنی ترجیحات میں عوام کو لا پائے ہیں، نہ ہی عوام کو کوئی ریلیف دے پائے ہیں، لیکن نمائشی اعلانات اور نمائشی اقدامات جو ہیں وہی کیے جا رہے ہیں۔ کیا اس طرح اقتدار کو چلایا جا سکتا ہے اور طویل بنایا جا سکتا ہے اور اپنی مدت کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے جتنی مہنگائی کی، جتنی چیزیں مہنگی کی، جتنا بجلی مہنگی کی، جتنا پیٹرول مہنگا کیا، یہ بنیادی جو ہیں ضروریات زندگی ان کو جتنا مہنگا کیا، یہ 5 سال میں اگر واپس اسے جس قیمت پر تھے اس قیمت پر بھی لے آئے تو بہت بڑی بات ہوگی، لیکن یہ سب کچھ اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سوئی ان سے پیچھے کو نہیں موڑ رہی، مسلسل پاکستانی جو نوٹ ہے اس کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے اور کوئی صورتحال نہیں بن رہی، کہیں سنبھل نہیں رہا۔ یہ وہ بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ زیادہ 300 روپے کا یا اس کے نہیں ملتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو اس وقت کی پوری جو معاملات ہیں
یہ بنیادی طور پر ان کی شکایت ان سے تو کی نہیں جا سکتی جنہوں نے اقتدار ہاتھ میں رکھا ہوا لیا ہوا ہے، کیونکہ میرے خیال کے مطابق جس دن ان کے اوپر وہ کورٹ میں کوئی جو ہے نا ان کے اوپر لاگو ہونی تھی اپنا کیا ہوتی ہے شہباز شریف پر فرد جرم، فرد جرم، جی جی اس دن تو انہیں اقتدار دے دیا گیا جی کہ یا ادھر یا ادھر. تو اب آپ نظر کریں کہ اگر یہ اقتدار نہ لیتے تو ان پر فرد جرم لگتی ہے، تو اب آپ خود فیصلہ کریں. اچھا، یہ آنے سے پہلے ہر دور اقتدار میں ہر اپوزیشن لیڈر یہ کہتا رہا ہے کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھا اور ہم اقتدار میں آ کے اب اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو دہرائیں گے نہیں. لیکن ہر ایک جب اقتدار میں آیا اس نے ماضی کی غلطیوں کو ہی دہرایا ہے اور اپنی کوتاہیوں کو ہی دوبارہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کی درست بھی نہیں کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت بھی، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاسی انتقام لے کر اپوزیشن کو اس کو دیوار سے لگا کر ان کی خصوصی سیٹیں لے کر کیا اپنی اسی روایت کو دہرا نہیں رہی ہے جس سے انہوں نے انحراف کیا تھا یا عائدہ کیا تھا کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو گزشتہ دور میں ہوتے رہے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اقتدار میں کیسے آیا ہے. کیا اسے عوام اقتدار میں لائی ہے یا وہ کسی چور دروازے سے اندر داخل ہوا ہے. تو جب تک، اور جتنے بھی آتے ہیں زیادہ تر وہ چور دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو چور دروازے سے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے پاس تو پھر اس بات کا حق نہیں کہ وہ جو عوام کو تقریریں کر کے آیا ہے یا جو باتیں کر کے آیا ہے وہ اسے پورا بھی کر سکے، کیونکہ وہ جس دروازے سے آیا ہے اس دروازے کے نگہبان جو ہیں جنہوں نے اسے اندر داخل ہونے دیا ہے اس نے انہی کی مرضی سے چلنا ہے نا. اچھا منصور فاقی صاحب، عوام اہل میرا نام منصور آفاق ہے. میں منصور آفاق ہے. اچھا جی، منصور آفاق صاحب، سوری جی، میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں منصور آفاق صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان صاحب اقتدار کے بیانیے میں عوام تو رل گئے، عوام مہنگائی کے نیچے جو ہے وہ مر گئے، بجٹ کے بوجھ کے نیچے جو ہے، ہر بجٹ کے بوجھ کے نیچے جو ہیں وہ سسک رہے ہیں، لیکن حکمران جو ہے وہ اپنے رویے جو ہیں وہ بدل نہیں رہے ہیں. تو عوام کس جرم کی سزا پا رہے ہیں اور یہ سزا کب تک پاتے رہیں گے؟ بنیادی طور پر آپ کو ایک بات میں وہی پھر واضح کروں کہ عوام کا جو جرم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی انہیں ووٹ نہیں دیے کہ یہ اقتدار میں آئے. انہیں بھی اس بات کا پتا ہے کہ ہم کیسے اقتدار میں آئے. تو بنیادی بات جب تک نہیں کی جائے گی اس کے اوپر جتنی باتیں کی جائیں گی وہ سوائے اس کے کہ ہم اپنا ٹائم اور اس اپنے دیکھنے والوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ کیسے اقتدار میں آئے ہیں، کیا عوام لائی ہے؟ آپ بتائیں. نہیں تو عوام کی حمایت کے بغیر جو ہے وہ اقتدار میں انہوں نے پھر عوام کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ پھر انہوں نے عمل تو کیا، چاہے فیصلہ ساز ہوں یا اہل اقتدار ہوں. تو جب عوام کی حمایت بھی نہیں، عوام کے فیصلے پر عمل بھی نہیں کیا ہے تو پھر کچھ تو شرم ہونی چاہیے، کچھ تو حیا ہونی چاہیے. آصف صاحب کے جملے مت بولیں. جملہ تو کسی کا بھی نہیں ہوتا نا، وہ تاریخ کا ہوتا ہے. کچھ تو حجاؤ کہہ سکتے ہیں آپ کو، اور ہمیں ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آخری سوال سر، کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے، عوام کی حالت اظہار کو بہتر بنانے کے لیے کیا سیاسی استحکام لانا چاہیے، اور کیا سیاسی استحکام اس عدم استحکام میں آگے بڑھا جا سکتا ہے اور ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے؟ میں نہیں تو کیا حل ہے منصور آفاق صاحب؟ جب تک پاکستان کے عوام خود اپنے حق کے لیے
باہر نہیں نکلیں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، نہ ان کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے اور نہ اس ملک کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ نہیں تو اتنی کٹ پڑی ہے عوام کو، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان میں اتنی سخت ہے مزید کہ وہ مزید ظلم، تشدد اور بربریت برداشت کر سکیں اور سڑکوں پر آ سکیں؟ آپ سمجھتے ہیں؟ اور کیا وہ آ کے واقعی کوئی انقلابی جو ہے صورتحال اس ملک میں پیدا کر سکتے ہیں؟ ابھی قریب ترین جو تبدیلی ہے وہ بنگلہ دیش کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں، پھر دنیا میں جہاں جہاں تبدیلیاں آئی ہیں ان تمام تبدیلیوں پر غور کریں تو ہم نے تو کوئی، ہمارے نے یا ہماری عوام نے تو کوئی قربانی ابھی جو دی ہے وہ بہت معمولی سی، ابھی تو قربانیاں دینی ہیں، ابھی باہر آنا ہے، بس اتنی سی بات۔ اچھا، آپ آئے ہیں تو منصور فاروق صاحب، میں اس وقت کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے میں ضرور آپ سے گزارش ضرور کروں گا اور ناظرین کی فرمائش جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ آئے ہیں تو آپ کی کوئی خوبصورت سی غزل، کوئی خوبصورت سی شاعری سے اگر استفادہ ناظرین ہمارے نہ کر سکیں تو یہ بڑی جو ہے وہ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ آپ آئیں اور آپ کے منہ سے، آپ کے زبان سے کوئی شاعری جو ہے وہ ان تک نہ پہنچے۔ میرا خیال ہے محرم کے دن ہے اور میں غزل کی بجائے ایک نعتیہ جی نظم سنا بالکل، دوں۔ جی بالکل، ضرور ضرور، کچھ نہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ چاند الجھا ہے کھجوروں کی گھنی شاخوں میں، واہ، جان الجھا، چاندنی جھولتے سایوں میں بھٹک جاتی، واہ، چاند الجھا ہے کھجوروں کی گھنی شاخوں میں، چاندنی جھولتے سایوں میں بھٹک جاتی ہے، واہ، جب بلوٹ کی ٹوٹی ہوئی رنگین چوڑی گیسوئے یار کے پیچوں میں اٹک جاتی، سبحان اللہ، ڈھلکائے رات ڈھلکائے ستاروں سے مرصع آنچل، کھولے بیٹھی ہے جنوں بخش سی شہلا آنکھیں، اور ہر سانس سے انسان کو دیتی ہے پیام، آ میری گود میں آ نیند سے بہلا آنکھیں، واہ، اٹھتی ختم وہ تقریب حیا سوز اوقات، سو چکے جام بجھے آتش سیال کے خم، رقص ابلیس کا ناپاک تسلسل ٹوٹا، عرض کعبہ ہے مگر ایک عجب سوچ میں گم، واہ، میری تقدیر کی تاریخ کہاں کھوئی گئی، میری تقدیر میں صدیوں سے ہیں شیطان کے جلوس، واہ، میری دیواریں ہیں ملعون بتوں سے بوجھل، جی، رب کعبہ کبھی تو نے بھی کیا ہے محسوس، واہ، اور اسی وقت ادھر غار حرا میں کوئی ہے، اس کی سوچ میں انسان کو ملے کیسے نجات، کیا بات، اس کی قسمت پہ ادھر کیسر و کسرا کا عذاب، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں ادھر لات و منات، واہ، جب بھی بجتی ہے کہیں درد کی زنجیر کوئی، واہ، اس کے سینے میں بھی طوفان دھڑک اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، جن پر گور جو ہو جاتی ہے بچی کوئی، اس کے انگ انگ میں شعلے سے بھڑک اٹھتے ہیں، واہ، محمد کے خدا نے کوئی تاخیر نہ کی، واہ، سو گئی رات شفق تاب سویرے آئے، پھر بہاروں کی جبیں آ کے زمیں بوس ہوئی، سہنے کعبہ میں وہ زلفوں کو بکھیرے آئے، واہ، سبحان اللہ، جو آپ کی خدمت بہت بہت شکریہ جی آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی یہ خوبصورت سی جو آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ جی منصور افاق صاحب، میں